अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नशकुरुहु अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुश शाकिरीन व सय्यदुस साइमीन सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह इला यौमिद्दीन। मोहतरम सामिईन किराम, रमज़ान मुबारक का एक हफ्ता हमसे गुजर चुका और हम आज भी रोज़ा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और रोज़े को कबूल फरमाए। आज के दोनों हरमैन शरीफैन के खुतबों का लब्बे लुबाब यानी खुलासा कलाम कि कुरान करीम का नुज़ूल इस मुबारक माह में हुआ, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान करीम रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया और उसमें अल्लाह तबारक तआला के कुदरत के दलाइल, दलीलें और आयात और निशानियाँ हैं और उसके अंदर रोशन दलीलें हैं और हिदायत है और हक़ और बातिल में तमीज़ करने के जो अहकाम हैं, जो बातें हैं, उसको वज़ाहत से बयान किया गया है। कुरान करीम में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और उसकी उलूहियत और रुबूबियत पर ईकान और यकीन और रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के जितने अहकामात हैं उन सब पर हम अपने सर तस्लीम खम करते हैं और अपने आप को अल्लाह और रसूल की इताअत का ईकान पर पहुँचने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी अपने हिकमत से और कुदरत से हमारे लिए जो हालात बनाया है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या हिकमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है। लेकिन आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला पर हमारा यकीन है कि आज जिस तरह से हम लोग कुछ नासब्री का मुज़ाहरा करते हैं कभी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर तहम्मुल और सब्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होना चाहिए। वमा सब्रुना इल्ला बिल्लाह, यानी सब्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ होना है कि जो भी खैर और शर की शक्लें हमारे सामने आ रही हैं सब इम्तिहान और इब्तिला है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यकीन दिलाया है, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और खुशखबरी दो उन सब्र करने वालों के लिए कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारा सब कुछ तो आप ही के लिए, आप ही का है और आप ही की तरफ लौट के हमें एक दिन आना है। तो सब्र के मनाजिल को समझना बेहद ज़रूरी है। यानी एक सब्र अल्लाह ताला के फ़राइज़ और उसके अहकाम पर अमल करने में है, हलाल और हराम पर सब्र करना है और हलाल और हराम में तमीज़ करने पर जो सब्र है वो सब्र है। इसी तरह से अल्लाह ताला के फ़राइज़ में इबादत पर सब्र करना है और मनहियात से, जिन मनहियात से मना किया है, हराम चीज़ों से मना किया है, जो हुदूद हमारे लिए लगाए हैं उस पर सब्र करते हुए उसके दायरे में रहना ज़रूरी है और इसी का नाम तक़वा और परहेज़गारी है। और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान को रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और आखिर में यूँ फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा यही है कि इम्तिसालुल अवामिर व इज्तिनाबुन नवाही, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना है, अल्लाह ताला ने मना किया बातों पर रुक जाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई हुई शरीयत पर हमें जम जाना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान करीम में जो तालीमात हैं सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म है
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کسی بھی طرح کا شرک اس دین حق میں جائز نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اکبر کبائر گناہ کبیرہ میں کبیرہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الشرک باللہ، کسی بھی طرح کا شرک، عبادت کا شرک، یا دعا مانگنے کا شرک، یا کسی سے ایسی چیز مانگنا جو اللہ تعالیٰ ہی کے قبض قدرت میں ہے، ان سب طرح کی شرکیات سے، اور غیر اللہ کے سے عبادت کا تصور کرنا، یہ سب شرکیات میں آتا ہے۔ طواف ہو یا سجدہ ہو یا رکوع ہو یا ذلیل ہونا یا رسوا ہونا، یہ سب غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، انشکر لی ولی والدی کا، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے والدین کا بہت عظیم مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا گیا کہ ایک دن مسجد میں ممبر پہ چڑھتے وقت ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے ہر قدم پر آمین 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 کہتے رہے 3 دفعہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج کا یا آپ کا کیا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کرے اور اس پر میں نے آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا یہ مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنے، خواب و خسی۔ اسی طرح سے دوسرے قدم پہ کہا کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی دعا لے کر کے اپنے آپ کی بخشش نہ کرا لے وہ ہلاک و برباد ہو، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جو سوال تھا وہ کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے وہ بھی کہے ہلاک اور برباد ہو جائے اور اس کو اللہ کا عذاب و اللہ کی ناراضگی۔ تو بھائیو اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کی جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور صبر کے دامن کو نہ تھانا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبت ان امر المؤمن کلہ خیر، کہ ایمان والے کا ہر عمل خیر ہی خیر ہے۔ اذا اصابته سراء شکر، اور کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، واذا اصابته ضراء صبر، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور دونوں کے دونوں ایمان والے کے لیے ہیں اور کسی کے اور کے لیے نہیں۔ تو حضرات مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس قرآن کریم کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا، کلوا واشربوا حلالا طیبا، پھر فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کہ اسراف کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یعنی فضول خرچی نہ کیا کرو کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ حضرات اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کے تعلیمات میں ایثار اور قربانی کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور سورہ حشر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اپنے وہ ایثار کرتے ہیں، یعنی ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت حاجت ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ایثار و قربانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بنایا صحابہ کرام کے اس عمل کا، کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انصار سے جب ہجرت کے بعد انصار سے مخاطب ہو کے اپنا اخوان مہاجرین جو گئے تھے ہجرت کر کے ان کے بارے میں کہا کہ اپنے یہ بھائیوں کے ساتھ تم کو کیا ہے اخوت بنایا، کہ تم بھائی بنایا جا رہا ہے تم کو،
ان کے ساتھ یعنی ان کو ہر چیز جس چیز کی کمی ہوتی ہے ان کو دینا ہے، اور ان کے ساتھ اظہار کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ہر ایک نے اپنے پاس دو دو چیزیں تھے اپنے بھائی کو دیے، مسلمان بھائی کو جو ہجرت کر کے آیا تھا۔ اس طرح سے ایسی مثالیں بھی ہوئی کہ بعض نے جس کے پاس دو بیویاں تھے ایک کو طلاق دے کے اپنے بھائی سے بھی نکاح کروایا۔ حقیقت میں یہی مثال قیامت تک نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے پاس کی جو محبوب ترین چیز ہے اس کو خرچ نہ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو کبھی انسان اپنی زندگی میں محبوب چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بھی سعادت حاصل کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن روشن چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کرب من کرب یوم القیامہ، یعنی جو اپنے بھائی مومن کی کسی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے سارے اس تکلیفوں کو دور کریں گے جو قیامت کے دن ہوں گے۔ اور بھائیوں، آج کے اس حالات میں ہمیں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز اقارب دوست احباب کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں، بلکہ جو جتنا ہو سکتا ہے ہم درم سکون ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج جن حالات سے وہ لوگ پریشان ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اپنے آس پاس جو بھی غریب حضرات کی پریشانی ہو رہی ہے، انفاق خرچ نہیں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، الغرض اپنے پاس اگر فضول ہے یعنی ایکسٹرا ہے تو ان کو دے کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درہم نکال کے دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کی پرورش کی جاتی ہے جیسا کوئی تم میں سے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جیسے نیکیوں کی شکل میں اس کو لوٹائیں گے۔ حضرات، آج کے اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مبارک اظہار قربانی کے باتوں کو سمجھایا ہے اور صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اسی طرح سے اپنے اندر جو اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے رزیل یعنی گناہ ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے اور چغل خوری وغیرہ وغیرہ جو زبان سے ہونے والے گناہ ہیں ان سے بھی پاک اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے اس مبارک عبادت کی یعنی روزے کی قدر تو حقیقت میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی نگاہ کی، اپنے زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنے دیگر اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہے، جہاں تک ہو سکے غصے سے پرہیز کرے اور اپنے اندر تحمل اور صبر کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کی ہے تاکہ ہمارے اندر حرام سے بچنے کی قوت پیدا ہو۔ حقیقت میں اسی کا نام تقویٰ ہے، اور تقوی کے کئی مظاہر ہیں، اور تقویٰ یقیناً جنتیوں کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اس جنت کی طرف جھپٹو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی طرح ہے، اور وہ جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے صرف متقی حضرات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تقویٰ و پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا کرے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس سے ہم کو بے صبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر جو اللہ کے منکر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید لگاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور مایوسی ہرگز اپنے اندر نہیں آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج نکل ضرور اس بلا کو ٹالے گا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسی کے حکم سے انشاءاللہ یہ دور ہوگا، کیوں خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ ایمان کا ہمارا رکن ہے، اس میں کبھی بھی ہمیں کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی وزن نہیں ہونا چاہیے۔ حسن ظن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھنا یہ ہمارے لیے بے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں انا عند ظن
عبدی بی، میں اپنے بندے کے حسن گمان سے زیادہ قریب ہوں. بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسے ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلا کو ٹالے گا ضرور، اور ان قریب ضرور، عاجلا غیر عاجل، جلد ہی جلد انشاءاللہ یہ بلا ٹلے گی ہم سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم بڑھ چڑھ کے کوشش کرنا چاہیے. نوافل زیادہ پڑھنا، تہجد زیادہ پڑھنا، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے اقرب ما یکون الرب من عبده وهو ساجد فی اللیل، یعنی تہجد کے نماز میں جب سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بندہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتے ہیں؟ تہجد کے نماز میں. اور یہ قربت کا تصور یقیناً ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں ایسے مبارک ایام کی قدر کرتے ہوئے کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے، اور توبۃ نصوحہ مانگنا ہے. اور توبۃ نصوحہ ہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہے کہ جو بے توبہ خدا نخواستہ دنیا سے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے رسوائی ہے. حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مبارک عبادت کی ہم قدر نہیں کر سکتے جتنی کرنا چاہیے، لیکن سلف صالحین بزرگ اور صحابہ کرام کے جو اعمال تھے ان مبارک ایام میں کثرت سے اپنے آپ کو الگ رکھتے دنیاوی امور سے، اور کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. اور کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم شفاعت کے لیے آئیں گے، اور روزے کی اور قرآن کریم کی شفاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے جائز خواہشات سے رکے رہا تیرے خاطر، اے اللہ میری شفاعت قبول فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کریں گے. اور قرآن کریم کہے گا اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے کلام کو سننے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کثرت سے سنتا تھا، اور اپنے نیند کو چھوڑ کے آرام کو چھوڑ کے تیرے کلام کو سنتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے کثرت سے عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اجر ثواب کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں. اور یوں بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر پہ قیام کیا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور یہ لیلۃ القدر مبارک مہینہ میں ہے آخری عشرے میں انشاءاللہ ہم اس کے تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کا فرمائے. اور حقیقت میں دنیا کی زندگی ہمیں بہت مختصر ہے، اور اللہ نے جو ہمیں موقع عطا کیا ہے اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو اچھے کام میں گزارنے کی کوشش کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے 4 چیزوں کا سوال کریں گے. عمر فیما افنا، عمر کس میں کہاں فنا کیا، ہاں علم کتنا عمل کیا اس کے اوپر، اور شباب ہاں کہاں گزارا اور کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور اس طرح سے 4 سوال کیے جائیں گے، عمر، شباب، علم اور کسب، جو کچھ کمایا. الغرض یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع عطا کیا ہے، اپنے اندر تقویٰ و پرہیزگاری کی صفات کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں لینے کا ہمیں شرف عطا کرے. جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین رکھا ہے ان کی قدر کرے، ان کی دعائیں لے، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ والدین کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے. عاق الوالدین کے لیے بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. دوسری خاص بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کا خاص خیال رکھیں. دوست احباب، قریب دوست احباب میں جہاں پر ناراضگیاں ہیں اور ناراضگی کو دور کرے کہ اپنے دل کو صاف اور صحیح کرنا بے حد ضروری ہے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز نفع نہیں دے گی اس کے سوا کہ جس نے اپنے پاک اور صاف دل لے آیا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے پاس بخشش ہے۔ حضرات ان دو لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوتی جو آپس میں ناراضگی رکھتے ہیں، اور کسی بھائی کا اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے بھائی سے 1 سال کے لیے اگر بائیکاٹ کیا تو گویا اس کو قتل کر دیا، ایسا حدیث شریف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں اپنے اچھے اخلاق کو پھیلانے اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ظاہری گناہ ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینا وغیرہ، ان سب سے باز رہنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدیہ و بلسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اللہم یا اللہ ردنا الیک ردا جمیلا، اللہم یا حی یا قیوم یا فارج الہم یا کاشف الغم یا تواب الرحیم، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے برکات نازل فرما، اور آج جس پریشانی سے مبتلا ہیں سارے انسان، خاص طور پہ ایمان والے، ان سے اس بلا کو ٹال دے، اس بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ اس آزمائش میں ہم کو ثابت قدم رکھ کہ تجھی پر ایمان رکھنے والے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرنے والے، تجھی سے دعا مانگنے والے ہیں۔ مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سارے آفات و بلیات کو ٹال دے، اور اچھے سے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ مساجد کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ بیت اللہ شریف میں داخل جانا نصیب فرما، حج اور عمرہ نصیب فرما، طواف کرنا آسان فرما۔ یا الہ الحق لا الہ الا انت سبحانک لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته وعافيته يا ارحم الراحمين۔ نفس كرب المكروبين من المؤمنين، فرج هم المهمومين من المؤمنين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولمن لهم حق علينا ومن اوصانا بالدعاء يا سميع الدعاء، اعفنا واعف عنا الى غيرك لا تكلنا، وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، آمین۔ جن حضرات سوالات نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ضرور انشاءاللہ اگلے سیشن میں زکوٰۃ کے سلسلے میں ضرور بتائیں گے۔ سوال بتا ایک سوال آیا ہے کہ تراویح جو ہے 8 رکعت یا پھر 20 رکعت، ان دونوں میں سے کون سی افضل ہے اور کون سی پڑھنا چاہیے؟ بھائی نے پوچھا ہے کہ تراویح میں 8 رکعت پڑھنا افضل ہے کہ 20 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ تو افضل تو کہیں گے جتنا زیادہ رکعت پڑھے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رات کی نمازیں کیسی؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثنا و مثنا، یعنی 2 رکعت سے، کثرت سے 2 رکعت سے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ طویل عبادت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ ہم کو ایسی عبادت کرنا ہے۔ افضل تو یہ عبادت یہ ہے کہ جو نماز میں زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اور اللہ کا زیادہ کلام پڑھے اور گریہ زاری کرے، روئے، استغفار کرے۔ حقیقت میں افضلیت تو اس میں ہے کہ کثرت سے نوافل زیادہ پڑھی جائے۔ حضرت امام مالک کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی 20 رکعت سے زیادہ، 23 رکعت پڑھی جائے، 27 رکعت ہے، 32 رکعت تک پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ الغرض یہ کہ یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، جتنا زیادہ نوافل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس افضل ہے۔ اللہ اعلم۔ اور جو لوگ 8 رکعت یا 10 رکعت کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیسا تھا، تو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال تمام 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ظاہر بات ہے بہت طویل ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے سورے پڑھے جاتے تھے، اور سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ تو بہت ہی طویل ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت یا 13 رکعت تک پڑھتے تھے، 8 رکعت ہوا اور 3 رکعت وتر کی، اللہ اعلم۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یعنی کہ اس نے دعا بھی کی ہے اور نماز بھی پڑھا ہے، اور کسی چیز پر صبر کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی کسی چیز پر اگر صبر کر رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے اور نماز بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بعد اگر اسے نا امیدگی اور افسوس ہوتا ہے تو اس پر اس کے بارے میں تھوڑا بتا۔ بھائی نے پوچھا کہ عبادت کے باوجود مجھے مایوسی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہے حکم ہے؟ تو ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ مایوسی مایوسی ہمارے ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیں وابستہ رہنا ہے، اللہ سے ہمیشہ امید لگائے رکھنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور توبۃ نصوحہ بے حد ضروری ہے۔ توبۃ نصوحہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ قطعی گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر نادم رہنا، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور کسی مخلوق کا ہمارے اوپر اگر حق ہے تو حق کو ادا کرنا بھی ہے ضروری ہے، جب تک توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اعلم۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس کا اسلامی لحاظ سے جو چیزیں جو جائز ہیں ناجائز ہیں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔ کوئی بھی تجارت کرنا ہے تو اس کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ تجارت میں کہیں میں ملوث نہیں ہو رہا ہوں کہیں حرام کام سے، جیسے شراب ہے یا ناجائز زنا کے اڈے وغیرہ چلتے ہیں، جوئے کے اڈے چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا فیکٹریز چلتے ہیں شراب کی، یا ایسے ناجائز حرام جگہوں پر اپنا شریک نہیں ہونا ہے، اور نہ تجارت میں اس میں ملوث ہونا ہے۔ ہمیشہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہمارا ہی فرض ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ جب تک تحقیق نہ کریں کہ کسی بھی تجارت اور بزنس میں قدم نہ بڑھائیں، اللہ اعلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کلو واشربوا حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ، اللہ تعالیٰ پیو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جی اس کے بعد ایک سوال ہے کہ صلاۃ البدل کے بارے میں کیا، صلاۃ البدل کیا چیز؟ صلاۃ البدل جو پڑھتے ہیں لوگوں کی طرف سے، صلاۃ البدل، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ اس کا عمل ہے ہمارے کا، مطلب اس کے عمل ثابت ہے؟ صلاۃ البدل ہی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، صلاۃ البدل کیا چیز ہے؟ کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کہ کسی کی نماز قضا ہوئی تو تمہاری قضا میں ادا کروں گا، ایسا جائز ہے؟ ناجائز ہے، ایسا کوئی بدل کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اگر کسی نے کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے کسی کی طرف سے، صلاۃ البدل نہیں ہے کسی کی، جیسا روزے کا بدل ہے، روزہ رہنے کا اگر کسی نے روزے اپنے میرے فرض ہیں اور بول دیا تو بچے اس کی طرف سے قضا کر سکتے ہیں، یا پھر حج کی وصیت کی ہے، وہ حج باقی تھا اس کے اوپر حج کر سکتے ہیں محروم کی طرف سے، جیسے وہ عاجز ایسا ہے جو حج نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز بدل کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اللہ اعلم۔ جی اس کے بعد سوال ہے کہ صلاۃ التوبہ کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے کیا طریقہ؟ صلاۃ التوبہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کو جب بھی اولین فرصت ملتی ہے اللہ سے تنہائی میں گریہ زاری کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، اور توبہ کرنے کا عزم کر کے توبہ کرو پہلے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو کہ اللہ مجھے توبہ پر ثابت رکھے، یوں نہیں کہ توبہ کرے پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔
تو ایسی توبہ نہیں نصوحہ کہلاتی. توبۃ نصوحہ وہ ہے جس کو قطعی چھوڑ دیا گیا ہو، تو وہ اس کو اس پر تو ثابت ہونا. اور کسی اول فرصت میں نماز پڑھے، توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ موت کا وقت نہیں معلوم کون سا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل اگلا لمحہ اس کے لیے کیا لایا ہے، خیر ہے کہ شر ہے، موت ہے کہ حیات ہے. اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کہاں جا کے مرے گا. تو الغرض یہ کہ انسان جلدی کرے، عجلت کرے اور توبۃ نصوحہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف. نہیں معلوم کون سی سانس ہماری آخری سانس ہے. لائی حیات آئے خدا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ عالم. جی. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ وطر کا کون سا طریقہ صحیح ہے، یا کس طریقے سے وطر ادا کرنا چاہیے؟ اور بھائی نے پوچھا وطر کے بارے میں، تین جو پڑھی جاتی ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور دیکھیے، وطر کے بارے میں مشہور ہے کہ وطر کہتے ہیں طاق عدد کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت ہی پڑھے، 5 رکعت پڑھے، 7 رکعت پڑھے، 9 رکعت پڑھے طاق عدد میں، اور طاق عدد ہی کو وطر کہا جاتا ہے. تو طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو 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 رات کے نوافل پڑھنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کے بھی اس کو نماز کو ختم کیا ہے، وطر ایک پڑھ کے بھی. تو جو یہاں حرمین شریفین میں طریقہ ہے 3 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تراویح کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں. یہ جائز ہے اور احسن طریقہ ہے، کیونکہ 2 سلام سے پڑھنے میں اس کو زیادہ پڑھنے کا اجر ثواب بھی ملتا ہے اور درجات بھی ملتے ہیں. اور البتہ 1 سلام سے جو پڑھتے ہیں احناف کے پاس وہ بھی جائز ہے، لیکن مغرب کی طرح نماز کو مشابہ مت بناؤ، ایسے بعض روایت میں آتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے. اللہ اعلیٰ وعلم. جی. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ وظیفے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں ہے کہ وظیفہ اگر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون جو دعائیں ہیں اس کو صبح شام پڑھا کریں، اور اپنے آپ کو فارغ کریں، ذکر و اذکار کے لیے بھی جائز ہے. لیکن کوئی خاص وظیفہ ایسا مقرر نہیں ہے. جس میں اکثر جو دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ادعیہ جامعہ جو ہیں، جو ایسی دعائیں جس کے اندر سارے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه ما لم نعلم، اعوذ بک من شر کل عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه ما لم نعلم، اسألک الجنة ونعیمها وما يقربنا الیہ من قول و عمل، اعوذ بک من سخطک والنار وما يقربنا الیہ من قول و عمل. اس طرح کے دعائیں ثابت ہیں سنت کتابوں میں دعاؤں کے. اس کو یاد کر لیا جائے اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرنا، اور یہی بہتر وظیفہ ہے. اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں نے فرمایا ہمیشہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. رتبہ کا ذکر اللہ علی لسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا صبح شام کثرت سے ذکر کیا کرو. کوئی خاص وظیفہ اس میں مقرر نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہمارا وقت اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ذکر ہمارے زبان پہ رہنا یہ ہمارا افضل وظیفہ ہے. اور بہتر وظیفہ تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. نماز کی پابندی سب سے بہتر وظیفہ ہے. نماز کے چھوڑ کر کے دوسرے وظائف کوئی اس کو فائدہ نہیں دینے والے ہیں. اللہ عالم. جی. بات سوال یہ ہے کہ کیا لیڈیز کو تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ تراویح جیسا کہ سنتے ہیں آپ سب، ہم پڑھے ہیں کہ سنت ہے، سنت صحابہ ہے، سنت موقعہ ہے. صحابیات کا پڑھنا بھی ثابت ہے، اور ہماری خواتین بھی اگر پڑھ لیتی ہیں تو افضل عمل ہے.
بہتر ہے، مستحب ہے نہیں پڑھنے سے، کیونکہ نوافل ہی پڑھی جا رہی ہے نا، اور وہ اس کے لیے اگر وہ پڑھتے ہیں اور شوق سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے، وہ اچھا عمل ہے اور اس کو رواج دینا چاہیے، اور ان کو کیوں بلا وجہ منع کیا جاتا ہے نوافل پڑھنے سے؟ بہرحال یہ ان کی ترغیب دینا اچھا ہے، اللہ اعلیٰ و عالم۔ جی اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے تراویح یا فرض نماز کی؟ کیونکہ ایک صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں امامت کرائی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی 7 سال کی عمر کے بچے یا چھوٹے بچے سے امامت کروانا صحیح ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت صحابی رسول کا نام ہے ان کا اسامہ بن زید کے بیٹے، کیا نام، ایک صحابی رسول تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے غیاب میں بھی نماز پڑھاتے تھے، جن کی عمر تقریباً 7 یا 9 سال کی تھی، اور وہ ان کو صحابہ کرام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر پہ تشریف لے گئے تو وہ پڑھاتے تھے۔ ایسا لڑکا جو بالغ ہے یا بلوغ کے قریب ہے اور اس کو تمیز ہے اور اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھانے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤمکم اقرؤکم، یعنی تم میں سے وہ شخص امامت کرے جو قرآن کریم کو قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے، تو ایسے لڑکوں سے کو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اعلم۔ جی کیا ہے ایک ابن سوال سلمان؟ ہے کہ صلاۃ التسبیح کب پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے ضعیف حدیث ہے، حضرت امام شافعی کے پاس الذکر کتاب میں ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو واجب یا فرض یا ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ غیر ضروری چیز کو جو ضروری سمجھتا ہے وہ غلط ہے، اور نفل ہے وہ، اس میں تسبیح اللہ تعالیٰ کی پڑھی جاتی ہے، اور وہ حدیث میں کلام ہے، اختلاف ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے اور ثابت نہیں ہے، اللہ عالم۔ ایک کب پڑھنا ضروری ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کب پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی فرصت میں پڑھ لو، آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ طریقہ اس کا بتاتے ہیں، ہر رکعت میں 75 بار، ہر رکعت میں ٹوٹل 4 رکعت پڑھنے ہیں، اس کے اندر 75 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، شروع میں 15 بار پڑھ کے، پھر صبح شروع کرتے ہیں 2 سورے پڑھتے ہیں، اس کے بعد 10 پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں 10 پڑھتے ہیں، پھر سر اٹھا کے 10 پڑھتے ہیں، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 پڑھتے ہیں، اس طرح سے 75 رکعت 75 تسبیح پوری ہو جاتی ہے، اللہ اعلم۔ جی جی ایک سوال یہ مس ہو گیا تھا پہلے، یہ سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے اور کب قضا ہو جاتی ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت معلوم ہے کہ سایہ ڈھلنے تک ہوتا ہے، ایک چند یا 2 چند، اپنے احناف کے پاس دو چند ہے، یعنی سایہ اپنے کسی چیز کو کھڑا کیا جائے تو دو دفعہ ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت نہیں تک وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر شروع ہو جاتی ہے، اور آخری کرن تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور عصر کی نماز اگر کسی نے شروع کیا اور سورج غروب ہو بھی گیا تو اس کی نماز مکروہ وقت میں شروع ہو کے مکروہ وقت میں ختم ہو جائے گی، اس کا پڑھنا جائز ہے، برعکس اس کے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے ایسا نہیں ہے، فجر کی نماز کے وقت اگر وہ نماز شروع کیا اور سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز پوری باطل ہو گئی، اللہ اعلیٰ وعلم۔ جی کیا ہو؟ اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے رمضان سے متعلق یا زکوٰۃ اور نماز سے متعلق؟
حج سے متعلق ضرور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اس مبارک مہینے میں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بلا کو اس بیماری کو ٹالے ہم ساری امت سے، خاص طور پہ ایمان والوں سے اور بلاد الحرمین شریفین سے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ الحمد للہ.